बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि जनरल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका और गजा में पाकिस्तानी फौजें भेजने के बारे में है। प्लीज़ आप हमारे साथ रहिएगा, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत खबर जो आपसे शेयर करनी है, और वो है बैरिस्टर शहजाद अकबर पर होने वाले कातलाना हमले की। हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है ये। शहजाद अकबर इस हमले में जख्मी हुए हैं। जी हाँ, उनके चेहरे पर चोटें आई हैं, उनकी नाक की हड्डी टूटने की भी खबरें हैं, और ये इंतहाई अफसोसनाक है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि शहजाद अकबर पर इस तरह का हमला किया गया हो। वो यूके में मुकीम है, इंग्लैंड में, और इससे पहले उनके चेहरे पर तेजाब फेंकने की भी कोशिश की गई थी और वो उसमें भी झुलस गए थे। वो पूरी तरह से उसमें महफूज नहीं रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी हक गोई पर डटे हुए हैं। शहजाद अकबर पर कातलाना हमले के फौरी बाद आपको अंदाजा होगा कि किस तरह का रद्द अमल आना शुरू हो गया। जी हाँ, फौरी तौर पर बराह रास्त पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज पर तनकीद होना शुरू हो गई, और उसका सबब है DGISPR की वो मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने इंतहा से ज़्यादा सियासी गुफ्तगू की थी। और जैसे कि मैं शुरू से कहता हूँ कि उन्हें इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए बॉस, लेकिन वो पता नहीं क्यों बार बार आके इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसी तरह की एक बात उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही शहजाद अकबर से मुताल्लिक। पहले आप ये देखिए, छोटा सा बहुत ही मुख्तसर सा क्लिप है, इसलिए प्लीज़ गौर से देखिएगा ताकि वो बात आपसे मिस ना हो जाए। बहुत ही मुख्तसर सा क्लिप है, ये देखिए। आगे चलें। आई डोंट वांट टू सी स्पेस। आगे चलें। आई डोंट वांट टू सी स्पेस। सुना आपने, उन्होंने कहा आगे चलें, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। इस फिक्रे पर गौर कीजिएगा, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उन्होंने ये कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनमें उन्होंने कुछ लोगों के वीडियो क्लिप चलाए, और जब शहजाद अकबर की क्लिप आई तो उन्होंने ये फिक्रा कहा जो अभी आपने सुना। आगे चलें, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। इंतहा से ज्यादा सख्त बात है, और जाहिर है कि इस बात को अब शहादत के तौर पर पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज उन्हें सख्त नापसंद करती है। और चूंकि ख्वाजा आसिफ ये बात कह चुके हैं कि ये हाइब्रिड रिजीम है, यानी कि कोई भी काम जो मौजूदा हुकूमत कर रही है उससे किसी भी तरह से आप फौज को बरीउज़्ज़िम्मा करार नहीं दे सकते, इसलिए जाहिर है कि तनकीद फौज पर भी हो रही है। दूसरी बात, मोहसिन नकवी, जो कि पूरी दुनिया जानती है कि ना उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है ना नून लीग से है, उसके बावजूद उनके पास हुकूमत की सबसे अहम मिनिस्ट्री है, यानी कि वो इंटीरियर मिनिस्टर है, और ये बात राना सनाउल्लाह टेलीविजन पे बैठ के कह चुके हैं कि उनकी मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बन गए, यानी कि वो जो बूट पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ हैं उनसे ज़्यादा साहिब इख्तियार हैं, वो उनके पास उनसे ज़्यादा इख्तियार है। इसलिए मोहसिन नकवी इंग्लैंड जब पहुंचे और उन्होंने दो लोगों की हवालगी का मुतालबा किया, यानी दो लोगों को डिपोर्ट करने का मुतालबा किया इंग्लैंड से, एक आदिल राजा जो कि साबिक फौजी हैं और दूसरे शहजाद अकबर। और ड्रॉप साइट एक अमेरिकन वेबसाइट है, उसने ये खबर दी कि मोहसिन नकवी इस हद तक डेस्परेट थे शहजाद अकबर को वहां से डिपोर्ट कराने के लिए कि उन्होंने एक ऐसे गैंग के मेंबर्स को पाकिस्तान में दोबारा से रिहाइश के लिए कबूल करने की पेशकश कर दी, जो कि माशरे का मकरूह तरीन तबका होता है, यानी कि वो लोग जो कि छोटे बच्चों के साथ जिनसी ज्यादतियों के मुर्तकिब होते हैं। जी हाँ, इंग्लैंड में एक ऐसा ग्रोह पकड़ा गया था और उन लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान से था, लेकिन चूंकि उनके पास उन्होंने अपने पासपोर्ट फाड़ दिए थे, इसलिए उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जा रहा था। ड्रॉप साइट जो कि एक मैंने बताया अमेरिकन वेबसाइट है, उसके मुताबिक मोहसिन नकवी ने पेशकश की कि अगर बरतानवी हुक्काम शहजाद अकबर और आदिल राजा को डिपोर्ट कर दें, यानी पाकिस्तान वापस भेज दें, तो पाकिस्तान उन लोगों को भी वापस लेने के लिए तैयार होगा, यानी कि माशरे का मकरूह तरीन गलीज तरीन तबका जिसे समझा जाता है बच्चों के साथ ज्यादती करने वाला, उसे मोहसिन नकवी या ये हुक्मरान या एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में बसाने को तैयार थे। क्यों? किसी तरह से शहजाद अकबर को डिपोर्ट कर दिया जाए। फिर कल आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए, इंग्लैंड में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ इमरान खान की रिहाई के हक में। उसमें शहजाद अकबर ने एक बहुत सख्त तकरीर की, उसमें उन्होंने बराह रास्त फील्ड मार्शल को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा इस्तिस्ना लेने के बावजूद वो डरे हुए हैं, उन्होंने उनको बराह रास्त डरपोक शख्स कहा, उन्होंने बुज़दिल शख्स कहा, और जाहिर है कि ये बात किसी को पसंद नहीं आई होगी। उन्होंने उन पर बहुत शदीद तनकीद की, और ये पहली बार नहीं है। शहजाद अकबर बहुत बाखबर आदमी है,
کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کانٹیکسٹ کے لیے ان کا براہ راست تعلق اس طرح سے پی ٹی آئی سے نہیں ہے، لیکن یہ عمران خان کے مشیر تھے 3 سال تک، اور ان کا کام تھا ان لوگوں کو پکڑنا یا پکڑوانا جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا تھا، اور اس لحاظ سے ان کی پوزیشن بہت کلیدی تھی۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد انہیں جبری طور پر جلاوطنی اختیار کرنی پڑی، اور اس کے بعد سے یہ انگلینڈ میں مقیم ہے، اور ان پر یہ دوسرا حملہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اگین جس کسی نے بھی یہ کروایا ہے، تنقید ساری کی ساری فوج پر ہو رہی ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے باس، میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار۔ جب اگر آپ کو اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے تو آپ سب سے پہلے خواجہ آصف کے بیان کی مذمت کیجئے، آپ کہیے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے حکومتی معاملات سے، یہ حکومت شہباز شریف کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ جب تک یہ بات آپ کلیئر نہیں کرتے اور ان کی اس بات پر لوگ سوچیں گے کہ جی یہ تو ہائبرڈ رجیم ہے، یعنی کہ آپ دونوں مل کے حکومت چلا رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے جو حکومت کے گندے کام ہے اس پر آپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنی اس خبر کی طرف جو کہ ہماری ایک ایکسکلوسیو سٹوری ہے۔ جی ہاں، ہم یہ اب اس وقت آپ سے کنفرم کر سکتے ہیں، میں نے اپنے ذرائع سے بات کی ہے یہاں بھی، یعنی واشنگٹن میں اور پاکستان میں بھی، اور جنرل عاصم منیر کا دورہ جنوری میں طے ہے۔ جی ہاں، جنرل عاصم منیر جنوری میں آئیں گے۔ اس کا کریڈٹ ہم لے اس لیے نہیں سکتے کیونکہ یہ سٹوری رائٹرز نے بہت پہلے کر دی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں طے نہیں تھا۔ لیکن اب جنوری کے شروع کے 10 دنوں میں، پہلا یا دوسرا ہفتہ بنتا ہے، جنرل عاصم منیر یہاں ہوں گے واشنگٹن میں۔ ان کی ملاقات امریکی فوجی حکام سے بھی ہوگی، یعنی کہ وہ پینٹاگون میں۔ اس کے علاوہ یہ اطلاعات بھی ہیں، بعض لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ شاید وہ سی آئی اے کے حکام سے بھی ملاقاتیں کریں۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ان کی ملاقات طے ہونی ہے، اس پر کام چل رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ایجنڈا وہی ہے، یعنی کہ غزہ میں پاکستانی فوجیں بھیجنے کا۔ اس پر بھی میں نے کچھ کام کیا ہے، کچھ اطلاعات ملی ہیں مجھے، وہ یہ کہ جو شروع میں 3,500 کا نمبر کچھ اخبارات میں کوٹ ہوا، تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایک وقت میں 3,500 فوجیوں کے غزہ میں موجود ہونے کی بات بالکل درست ہو سکتی ہے، میں پاکستانی فوجیوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن چونکہ روٹیشن ہوتی ہے، جو لوگ چھٹی پہ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ان کی جگہ دوسروں کو آنا ہوتا ہے، تو روٹیشن کے باعث یہ تعداد 4 سے 5,000 کے درمیان ہو سکتی ہے جنہیں کہ ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا۔ پیسوں کی بھی ظاہر ہے کہ جو ریمونریشنز ہوں گے، جو پیسے ملیں گے سولجرز کو، پاکستانی آفیسرز کو، وہ اس پر بھی اس وقت بات چیت چل رہی ہے۔ لیکن جو سب سے اہم معاملہ ہے جس پر تفصیلات ابھی طے ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، وہ ہے پاکستان کے فوجیوں کا رول غزہ میں کیا ہوگا۔ اس پر بہت زیادہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان، جیسے کہ مارکو روبیو جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس جو کی تھی اس میں جب انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان نے درخواست کی ہے، جی ہاں آپ درست سن رہے ہیں، مارکو روبیو نے یہی کہا تھا کہ پاکستان نے آفر، پیشکش، اردو میں اس کو پیشکش کہتے ہیں، پاکستان نے پیشکش کی ہے، آفر کی ہے اپنے ٹروپس غزہ بھیجنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں پاکستان کو، اور وہ سوالات اسی نوعیت کے ہیں کہ پاکستانی فوجیوں کا رول ایگزیکٹلی غزہ میں کیا ہوگا، اور لوکیشن پاکستان کے فوجیوں کو کس جگہ ایگزیکٹلی اسٹیشن کیا جائے گا وہاں پر۔ تو یہ ان چیزوں پر اس وقت تک بات چیت چل رہی ہے، لیکن یہ میں آپ سے کنفرم کر سکتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کا دورہ واشنگٹن اب بالکل آخری مراحل میں ہے، اس کی تیاریاں، اور وہ جنوری میں یہاں ہوں گے، فرسٹ ویک اور سیکنڈ ویک، فرسٹ 10 days جو ہمیں خبر ملی ہے وہ۔ اسی دوران پاکستان میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ سہیل آفریدی، اس وقت سہیل آفریدی کو بالکل عمران خان کے ایک جانشین سے میری مراد وہ نہیں ہے کہ سیاسی جانشین، لیکن چونکہ عمران خان خود جیل میں ہے تو کسی کو تو یہ ذمہ داری لینی ہوگی کہ وہ تحریک چلائے۔ جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی حکومت کے گرنے کے بعد انہوں نے تواتر سے بہت سارے جلسے کیے تھے، تو پھر اب اس طرح کی گہما گہمی، اس طرح کا ولولہ جس شخص میں نظر آ رہا ہے جو کہ گہما گہمی اور ولولہ پیدا کر سکتا ہے، وہ ہے سہیل آفریدی۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے، انہیں پیغام کا انتظار تھا اور انہیں پیغام مل گیا ہے کہ سہیل آفریدی تیاری کریں مہم چلانے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کو ڈرا رہے ہیں وہ نہیں ڈرتے، اور کسی کا باپ بھی ان کو نہیں روک سکتا۔ سنیے سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں۔ سیاست میں جتنی بھی ہیں یہ انہوں نے متعارف کروائیں پاکستان کی جمہوریت میں اور پاکستان کی سیاست میں۔ وہی لوگ جو ہیں ہمارے لوگوں میں گھس کر انتشار کرتے ہیں، جس طرح 9 مئی میں ہوا، کیونکہ میرے لیڈر کو پتا تھا کہ ہم نے نہیں کیا، اس لیے اس نے یہ بیانیہ بنایا کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائی اس نے 9 مئی کروائی، اور ہم آج بھی وہی کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ ٹولہ سرگرم ہے، وہ آپ لوگوں کو اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے آپ لوگوں کو
آپ کا مائنڈ مینیپولیٹ کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے فوکس سیدھا رکھنا ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کی سمپل ہدایات آئی ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں، تو ہم نے تیاری کرنی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ احتجاج نہیں کر سکتے، یہاں آ نہیں سکتے، ادھر آئیں گے تو یہ ہوگا، ادھر جائیں گے تو وہ ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف آپ کو غصہ دلانے کے لیے کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بول دیا کہ آؤ، تو پھر کسی کا باپ بھی ہمیں روک نہیں سکتے انشاءاللہ تعالی۔ سنا آپ نے سہیل آفریدی نے کیا کہا، کسی کا باپ بھی ہمیں روک نہیں سکتا۔ اور دیکھیے یہ بات آپ کو بہت سیریسلی لینی ہوگی، کیونکہ سہیل آفریدی جس ولولے سے کام کر رہے ہیں اور جس طرح کی انہوں نے ایک نئی روح پھونک دی ہے پی ٹی آئی میں، جو جذبہ انہوں نے پی ٹی آئی کو جو انہوں نے دیا ہے، وہ بہت زیادہ اس کو نوٹ کرنا چاہیے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، اسے ہرگز اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، تو موومنٹ ظاہر ہے کہ چلے گی اس میں، اور اب سہیل آفریدی اس کو لیڈ کریں گے۔ پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بشرا بی بی کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ جی ہاں، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی، ان کی واحد خطا یہ ہے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی طور بھی خطاوار نہیں ہے۔ وہ ایک غیر سیاسی خاتون ہے، ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن انہیں بلا وجہ قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور اسی سولیٹری کنفائنمنٹ یا قید تنہائی کی مذمت کی ہے اقوام متحدہ نے۔ ان کو شرم آنی چاہیے، اور خاص کر وہ جو مافیا ہے، جو عورتوں کے حقوق کے لیے جو لوگ نکلتے تھے، مجھے بہت شدید تعجب ہے کہ وہ ایک حرف نہیں اس پر کہتے کہ جو سلوک بشرا بی بی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے انہیں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور جو ان کی کردار کشی کی گئی عدت جیسا غلیظ گھٹیا مقدمہ بنا کے، اس کے بعد سے تسلسل کے ساتھ ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ یہ لوگ ایک بھی کوئی مظاہرہ کرے ان کے حق میں، مظاہرہ تو دور کی بات ہے، کوئی ایک تنقیدی بیان ہی جاری کر دیں، نہیں، کوئی حرف ان کی زبان پر نہیں آیا بشرا بی بی کے لیے۔ اس لیے یہ لوگ دے آر شیم لیس پیپل، دے آر obnoxious، ان سے ہمیں کراہیت آنی چاہیے، گھن آنی چاہیے۔ یہ مطلبی لوگ ہیں، جب ان کا مطلب ہوگا تو یہ سڑکوں پر نکل آتی ہیں یہ خواتین، لیکن ویسے نہیں نکلتی۔ اس وقت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں، خاص کر خواتین کی۔ آخر میں جنرل فیصل نصیر وہ ایک بار مرتبہ پھر خبروں میں ہیں، اور اس دفعہ ان پر بہت خطرناک الزام لگایا، اور کسی اور نے نہیں بلکہ منیب نے، ٹاؤٹ جو کہ ظاہر ہے وہ ہمیشہ خبریں اندر کی لے کر آتے ہیں، انہوں نے ایک بہت خطرناک بات کی۔ انہوں نے بظاہر تو یہ مطلب کوشش یہ کی کہ جیسے وہ فیصل نصیر کی سائڈ لے رہے ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ فیصل نصیر نے جن لوگوں کی ٹھکائی کی، اب آپ اندازہ لگائیے ان کی یہ الفاظ ہیں، ایگزیکٹ میں کوٹ کر رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، فیصل نصیر نے جن لوگوں کی ٹھکائی کی وہ ان سے اسکور سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میں اس کو انڈورس نہیں کرتا۔ یعنی کہ انہوں نے ایک طرف یہ کہہ دیا، پہلی بات تو انہوں نے کہہ دی کہ فیصل نصیر نے ٹھکائی کی، یعنی کہ لوگوں پہ تشدد کیا، اور کس حیثیت میں کیا؟ ظاہر ہے حاضر ISI سروس کے ایک آفیسر کے طور پر، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ وہ اس کو انڈورس نہیں کرتے، یعنی کہ وہ اس کی تائید نہیں کرتے جو کچھ انہوں نے تشدد لوگوں پہ کیا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک بہت خطرناک الزام ہے، لیکن یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں ہے۔ جس دن سے جنرل فیصل نصیر کی تصویر لیبیا کے دورے کے بعد جو فیلڈ مارشل کے ساتھ باہر آئی، تب سے ان کے خلاف اس طرح کی باقاعدہ ایک مہم سی آپ سمجھ لیں کہ چل رہی ہے، اور اس سے بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ نمرود لیگ یہ نہیں چاہتی کہ جنرل فیصل نصیر ISI کے اگلے چیف بنے۔ وہ بن پاتے ہیں یا نہیں، ظاہر ہے اس میں آپ کو خبریں دے چکا ہوں کہ ان کے اور جنرل ندیم انجم کے تعلقات خراب تھے، اور اس پوری کی پوری ان کے خلاف جس وقت ہو رہی ہے مہم چل رہی ہے، اس کے پیچھے ندیم انجم کا کردار بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی آپس کی لڑائی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں منیب نے ایک گواہی دے دی ہے جنرل فیصل نصیر، جو کہ ظاہر ہے ISI کے ایک سرونگ آفیسر ہے۔ اس پر ISI کی طرف سے، یعنی کہ DG ISPR کی طرف سے کلیئرٹی آنی چاہیے کہ ان کے لوگ تشدد کرتے ہیں لوگوں پہ، لوگوں کی ٹھکائی کرتے ہیں یا نہیں۔ پلیز اگلی پریس کانفرنس میں یہ ضرور بتائیے گا، اور منع کا نام لے کر اس پر تنقید کیجیے گا کہ منع نے غلط کہا ہے، جنرل فیصل نصیر نے کسی کی ٹھکائی نہیں کی۔ اگر نہیں کی تو، اگر کی ہے تو بتائیے گا، نہیں کی تو بھی بتائیے گا۔ آج کے شو میں بس اتنا ہی۔ پلیز شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے لیے ڈونیٹ کرتے رہیے۔ ہمارے شو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ اس طرح کی خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے اور باخبر بھی۔ اللہ حافظ۔